अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है हाउ टू मेक हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर। जी हाँ, कहा जाता है कि शौहर बीवी का रिश्ता सब रिश्तों से ज़्यादा मज़बूत होता है। लेकिन ये भी सच है कि इस रिश्ते की डोर बहुत ही कमज़ोर होती है। अक्सर घरों में होता ये है कि हस्बैंड और वाइफ के दरमियान छोटी छोटी सी बातों पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और एक छोटी सी बात से तमाम पुरानी गलतियां भी याद आने लग जाती हैं और फिर वही हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। और इस तरह छोटी सी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई बन जाती है। ऐसी सिचुएशन में किसी एक को प्यार से बात करनी चाहिए या फिर खामोश रहना चाहिए। झगड़ा ख़त्म ना होने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि दोनों ही गुस्सा कर रहे होते हैं। कोई किसी की बात को सही मानने को तैयार ही नहीं होता है ना ऐसा। ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले आपको अपने आप को कंट्रोल करना होगा। सबसे पहले तो अगर सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो आपको चाहिए कि उससे बहस ना करें, बल्कि सामने वाले को बोलने दें। और जब उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए तो फिर आप अपनी बात समझाने की कोशिश करें। तो इस तरह से क्या होगा कि शायद वो आपकी बात को समझ जाए या मान जाए। इस रिश्ते में 3 बातें ज़रूरी होती हैं: बिलीफ, रिस्पेक्ट और केयर। अक्सर इस बात पर भी लड़ाई हो जाती है कि आपको तो मुझसे प्यार ही नहीं है। तो आपको सामने वाले को बताना है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। ये बताने के लिए आपको उसकी केयर करनी होगी। आप सिर्फ अपनी वाइफ या हस्बैंड को आई लव यू कहते रहेंगे तो वो काफ़ी नहीं होता है। असल बात जो अच्छी लगती है वो होती है केयर। कि हमारा हस्बैंड या हमारी वाइफ हमारी कितनी केयर करते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं और हमारी कितनी इज़्ज़त करती है या करता है। होता है ना ऐसा। यही चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। इस रिश्ते में लड़ाई की सबसे बड़ी वजह होती है एक दूसरे पर शक करना। वो शक किसी भी किस्म का हो सकता है। इस एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करना ही लड़ाई की इब्तिदा होती है। सो गाइस, इसीलिए एक दूसरे पर ट्रस्ट करें, एतमाद करें, भरोसा करें एक दूसरे पर। कभी ऐसा भी होता है कि हम गलत सोच रहे होते हैं, यानी सामने वाले के ऊपर शक कर रहे होते हैं। इसलिए जब भी आपके दिलो दिमाग में कोई ऐसी बात है कि आप अपने पार्टनर के बारे में आ जाए तो आपको चाहिए कि आपस में बात करें। ये नहीं कि लड़ झगड़ कर बात करे बगैर ही अलग होके बैठ जाएं। और ऐसा भी ना करें कि बात करें तो इस तरह करें कि
خوب لڑ جھگڑ کے بات کریں، لڑیں جھگڑیں بالکل نہیں، بلکہ آرام سے بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسی کوئی بات ہی نہ ہو، اور اس طرح کرنے سے غلط فہمی ختم ہو جاتی ہے اور لڑائی آگے نہیں بڑھنے پاتی۔ اس لیے بات کرنا بند نہیں کریں اور صرف دونوں کو ہی آپس میں بات کرنی چاہیے۔ کبھی بھی یاد رکھیں کہ کسی تیسرے کو اپنی لڑائی کے بیچ میں مت آنے دیجیے گا۔ بالکل بھی دوسروں سے یہ نہیں کہیے گا کہ ہماری لڑائی ہو گئی ہے تو آپ اس کا فیصلہ کروائیں یا ہماری لڑائی کو ختم کروائیں۔ اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو وہ لڑائی ختم ہونے کی بجائے اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ آپ دونوں کو اپنے مسئلے خود ہی اپنے بیڈ روم کے اندر ہی حل کرنے ہوں گے۔ یہی حقیقت ہے اور یہی صحیح مشورہ ہے میرا سب کے لیے۔ ویسے تو ہمارے سراؤنڈنگ میں ہمارے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے فرینڈز ہیں، تو وہ ہمارے لیے اچھا سوچیں گے، لیکن ان کا نظریہ کچھ الگ ہوگا۔ وہ آپ کو کچھ سوچیں گے کہ نہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے، تو آپ سے زیادہ کسی اور کو پتہ نہیں ہوگا۔ وہ چاہیں گے کہ آپ کی لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے، لیکن چونکہ اصل بات آپ کو ہی پتہ ہے تو آپ کو ہی اس جھگڑے کو ختم کرنا ہوگا۔ دوسرا آپ کے ریلیٹیو یا آپ کے فرینڈز آپ کے جھگڑے کو ختم نہیں کروا سکیں گے۔ یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو کسی اور ہی وجہ سے ٹینشن ہوئی بھی ہوتی ہے، اور اس کا غصہ بلا ہی وجہ ایک دوسرے پر نکال رہے ہوتے ہیں۔ آپ ٹینشن میں ہیں تو آپ 10-15 منٹ کے لیے آلتی پالتی مار کر اپنی آنکھوں کو بند کریں، زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے دماغ سے ہر خیال، ہر بات کو نکال دیں اور گہری گہری سانسیں لینا شروع کر دیں۔ ناک سے سانس لیں اور منہ سے سانس کو چھوڑ دیں۔ 15 منٹ بعد آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ آپ کا سارا غصہ ختم ہو جائے گا اور پھر آپ اچھا ہی سوچیں گے۔ غصے میں ایک گلاس پانی بھی پی لینا چاہیے، یا اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں۔ ایسا کرنے سے بھی آپ ریلیکس فیل کریں گے۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ میں جو کہہ رہی ہوں یا کر رہی ہوں یہی صحیح ہے اور میں ہی پرفیکٹ ہوں، بلکہ اگر آپ یہ سوچیں ایسی ہوں کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ پرفیکٹ ہے، اسی کی بات زیادہ صحیح ہے، تو اس طرح لڑائی جھگڑے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ آپ کو ایک دوسرے کی تعریفیں بھی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ تعریف ہر انسان کو اچھی لگتی ہے، اور اگر آپ اس کی خامیوں کے بارے میں اس سے ذکر کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی آپ کی برائیاں بتانا شروع کر دے گا یا کر دے گی، اور جھگڑے بھی بڑھتے ہی جائیں گے۔ سو گائز، ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں اور اس رشتے میں اکڑ کو درمیان سے بالکل نکال دیں۔ بالکل ہی ایگو کو نکال دینا چاہیے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے پارٹنر
میں اچھی چینجز آ جائیں، اس کے لیے اگر آپ اسے بار بار بولتے رہیں گے کہ ایسا کرو، ایسا نہ کرو، اگر آپ ایسا کرتے تو باہر کے لوگوں میں اور آپ میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کسی کو اچھا بنانے کے لیے آپ کی بے عزتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی عزت کرتے ہوئے بھی ہم ان کی غلطیاں بتا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل، ایک ہسبینڈ نے اپنی وائف کو بہت سارے لوگوں کے سامنے روڈلی بتایا، غصے سے بتایا کہ تم نے یہ کام غلط کر دیا ہے، تمہیں اتنا سمجھایا تھا، تم سے ایک کام بھی صحیح نہیں ہوتا ہے، بالکل بیکار ہو تم۔ ایسا کہنے کی بجائے اگر وہی ہسبینڈ اگر پارٹی ختم ہونے کے بعد اکیلے میں اپنی وائف سے اس طرح کہے کہ پارٹی اچھی کری تم نے، لیکن اگر اور اچھی کر لیتی تو لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا اور تمہاری زیادہ تعریفیں ہوتی، اور سب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے تو مجھے بہت اچھا لگتا، میں بہت خوش ہوتا، کیونکہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور جب لوگ تمہاری تعریفیں کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ میری ہی تعریفیں ہو رہی ہیں۔ چلو نیکسٹ ٹائم زیادہ اچھا کر لینا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ دونوں طریقوں میں غلطی بتائی گئی ہے نا، لیکن دوسری بار میں جس طرح بتائی گئی اس میں کڑواہٹ نہیں تھی، محبت نظر آ رہی تھی، کیئر نظر آ رہی تھی، اور جب اس رشتے میں رسپیکٹ ہوتی ہے، بے عزتی نہیں ہوتی، تو لڑائی کی وجہ ہی نہیں بن پاتی، اور ساری غلطیاں بھی صحیح ہو جاتی ہیں۔ ایک دوسرے کو ہر وقت ایڈوائس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کی محبت، آپ کی کیئر، آپ کی رسپیکٹ ہونی چاہیے۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان سے اپنے دل کی ہر بات شیئر کریں، اور وہ آپ سے اپنے دل کی بات شیئر کریں۔ آپ اس طرح تعریفیں کریں کہ آپ ان کی ہر بات کو دلچسپی سے سننا چاہتے ہیں۔ آپ اپنے پارٹنر کو ڈسٹ بن نہ بنائیں۔ آپ یہ سوچیں گے کہ میں یہ کیا کہہ رہی ہوں، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ جس طرح آپ باہر کا سارا غصہ اپنے ہسبینڈ پر یا اپنی وائف پر نکالیں گے، یعنی باہر کا سارا کچرا گھر میں لے آئیں گے، باہر کا سارا غصہ گھر میں ہی لے آئیں گے، تو اور پھر اپنی وائف پہ اتاریں گے یا اپنے ہسبینڈ پہ اتاریں گی، تو یہ ایک طرح سے تو ڈسٹ بن ہی بن گیا نا، کہ باہر کی ساری گندگی، کچرا، غصہ سب گھر پہ ایک دوسرے کے اوپر لا کے پھینکا جا رہا ہے۔ تو اس کچرے کو آپ باہر ہی چھوڑ کر آئیں، گھر میں داخل ہوتے ٹائم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے موڈ میں رہیں۔ اچھے موڈ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ کچھ کام صرف شوہر کے کرنے کے ہوتے ہیں اور کچھ کام صرف بیوی کے کرنے کے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر آپ کے ہسبینڈ باہر کسی کام میں بہت بزی ہو گئے ہیں اور وقت پر
گھر کا کچھ گروسری کا سامان، گوشت، مرغی، آٹا، دال وغیرہ لا نہیں سک رہے ہیں، تو اس لیے آپ اب کھانا ہی نہیں پکائیں گے، گھر میں کھانا ہی نہیں پکے گا، اور جب آپ کے ہسبینڈ گھر آئیں گے تو خوب لڑائی جھگڑا ہوگا، دبا کے زوردار قسم کا جھگڑا ہوئے گا کہ آج تو کھانا ہی نہیں پکا، آپ سامان ہی نہیں لائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں ایسا نہ ہو تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیں کہ خود ہی مارکیٹ جا کر سارا سامان لے آئیے۔ تو ایسا کرنے سے ہسبینڈ کے دل میں آپ کے لیے محبت اور زیادہ ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی وائف کی طبیعت خراب ہے اور وہ آج کھانا نہیں پکا سکتی، تو آپ کو چاہیے کہ آپ کو جیسی بھی کوکنگ آتی ہے پکا کر خود بھی کھائیں اور اپنی وائف کو بھی کھلائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کی وائف کو پتہ چلتا ہے کہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور آپ کتنی کیئر کرتے ہیں، یعنی ٹرو لو ہے آپ کو ان سے، اور پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں، کوئی بری بات نہیں ہے، اور اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بیوی کا غلام ہے، جورو کا غلام ہو گیا ہے، یہ تو کھانا بھی پکا رہا ہے، تو ان کی باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں، سنیں ہی نہیں، ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کیونکہ ان کے گھروں میں ایک دوسرے کے ساتھ روڈلی رہنے کی وجہ سے جو ماحول بنا ہوا ہوتا ہے اس کی وجہ سے بچوں پر بہت ہی برا اثر پڑتا ہے، وہاں کوئی بھی خوشی سے زندگی نہیں گزار رہا ہوتا، تو آپ ان کی ایڈوائس کو نہ سنیں، پیار محبت سے رہنا سیکھیں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارٹنر سے ٹرو لو کرتے ہیں، اپنے پارٹنر کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اس پر بلیو کرتے ہیں، اور دونوں کے درمیان میں ایگو نہیں ہونا بھی نہیں چاہیے، اور آپ اپنے پارٹنر کو کبھی بھی بدلنے کی کوشش نہ کریے، بلکہ اپنے آپ کو بدل دینا چاہیے۔ آپ کی ہیپی میرڈ لائف ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ ہر وقت اپنے پارٹنر کے سر پر سوار نہ ہوئیں، یعنی دونوں کو آزادی ملنی چاہیے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کچھ ٹائم اپنے فرینڈس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو انہیں گزارنے دیجیے، تھوڑا وقت فرینڈس کے ساتھ بھی انہیں رہنے دیں، اپنے ساتھ باندھ کر نہ رکھیں۔ شادی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ ہر وقت وائف کے ساتھ ہی رہیں۔ اسی طرح ہسبینڈ کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وائف کو کبھی اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ کچھ وقت گزارنے دینا چاہیے، یہی صحیح ہوتا ہے۔ تو دوستوں، آپ کو میری یہ باتیں کیسی لگیں؟ آپ موٹیویٹ ہوئے کہ نہیں؟ اگر پسند آئیں تو لائک کیجیے گا، اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا، اور ہاں، ساری بیویاں اپنے شوہروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور سارے شوہر اپنی بیویوں کا خیال رکھیے گا، ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا، یہی محبت ہوتی ہے، یہی ٹرو لو ہوتا ہے۔ اللہ آپ سب کو اسی طرح